बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे गुफ्तगू करते हैं कि इंडिया पे कुछ मसाइब टूट रहे हैं, काफ़ी सारी मुसीबतें आ रही हैं इंडिया की सरकार को और ख़ास तौर पे मोदी सरकार को। और इसी दौरान चाइना ने एक कोई कार्रवाई डाली है, बहुत ही स्ट्रेटजिक किस्म की, सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं आप, और बहुत बारीक वारदात डाली है, जिससे इंडिया काफ़ी बुखला गया है, बल्कि दिल्ली तक बौखलाहट वहाँ पे गई है। और ये चाइना ने काम दिखाया है हिमालयाई ग्लेशियर्स में और लद्दाख शुमाली इलाका जात में, जहाँ पे ऑलरेडी चाइना और इंडिया के दरमियान इस वक्त भरपूर किस्म की जंगी तैयारियां चल रही हैं और सर्द मौसम में। तो इसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी मामला लग रहा है कि चाइना ने एक बहुत ही, वो क्या कहना चाहिए, पीठ पीछे छुरा घोंपना या सोए हुए पे हमला कर देना, इस तरह का काम किया है। और इंडिया को उसके नतीजे में क्या क्या नुकसान उठाना पड़े वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक और चीज़ भी, मैंने कहा कि इंडिया पे मुसीबतें टूट रही हैं इस वक्त, और वो इसलिए टूट रही हैं कि इंडिया ने जो जुल्म सितम किए हैं, मेरा ख़्याल है कि अब लोगों की जो बर्दाश्त है वो जवाब दे गई है। और सबसे पहले जो ख़बर आपसे शेयर करता हूँ वो है, अमेरिका की जानिब से भारतीय किसानों की हिमायत में बयान आ गया है। और अमेरिका के महकमा ख़ारजा ने इंडिया से ये कहा है, दिल्ली सरकार से, कि वो किसानों के मामलात को हल करे और किसानों के मामलात को देखे। भारतीय किसानों में जो कुछ हो रहा है, भारतीय किसानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है और जो तहरीक चल रही है, वो पुरअमन है और जमहूरियत के अंदर है, और इस पे ताकत का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब नहीं। और उसका ये बयान उस वक्त आया जब वाशिंगटन में कैपिटल हिल, यानी कि जो अमरीकी पार्लियामेंट होती है, कैपिटल हिल कहते हैं उसको, वहाँ पे किसान जो हैं, इंडियन जो सिख हैं, वो वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, और एहतजाज भी कर रहे थे, और जलसा जुलूस जो भी है तरीका होता है वो कर रहे थे। और उस पे ख़ास तौर पे वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी उस तरफ तवज्जो दिलाई थी। तो उस पे दिल्ली काफ़ी बुखलाया हुआ है, और दिल्ली की वजारत ख़ारजा जो है वो काफ़ी सीख पा है, और उसने कहा है कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। लेकिन उसको जवाब ये मिला है कि अगर इंडिया को इतना ही मामला है तो फिर वो इंटरनेशनल जो तंजीमें हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, तो वहाँ की रुकनीत छोड़ दे। और दूसरा जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो मैंने आपको बताया था कि आपको भी पहले से इस बारे में मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ चीज़ें, तो अब उस पर अमल भी शुरू हो गया है। और इस बात का इम्कान मौजूद था, और इलेक्शन कैंपेन में भी जो बाइडन जो कहते रहे, अब वही हो रहा है। अब अमेरिका ने भारत पे ज़ोर दिया है कि मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने ये बात कर दी है और रिकॉर्ड की है। पाकिस्तान और भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी को कम करने के लिए बामकसद मुज़ाकरात का आगाज़ करें, और उन्होंने ये भी कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कशीदगी को कम किया जाए और कश्मीर समेत तमाम दीगर मामलात पर मुस्बत बातचीत का आगाज़ किया जाए। ये कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है, कश्मीर के बारे में कह रहा है। और महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और भारत अमेरिका के पार्टनर हैं, मसाइल बातचीत से हल करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामलात हैं मकबूजा कश्मीर में, उसको ज़रूर एड्रेस किया जाए, और दिल्ली सरकार के साथ हम इस सिलसिले में राब्ते में हैं और उनको बता रहे हैं, अपने कंसर्न शो कर दिए हैं। अब ये चीज़ें अमेरिका की तरफ से आ गई, और उसके बाद ही शायद नहीं बल्कि यकीनन उसके बाद ही वो 4G सर्विस जो है वो बहाल की गई, और साथ ही कुछ और भी साबके और लाहके लगा दिए गए, स्टाफ भी भर्ती कर लिया गया। तो मामलात इस तरफ हैं, और मेरा ख़्याल है कि जो वहाँ पे जुल्म सितम 5 अगस्त से चल रहा है, और जो एक लॉकडाउन
قید جیل خانہ بنایا ہوا ہے پورے مقبوضہ وادی کو، تو اس کے بعد اب صورتحال شاید کچھ بہتری اس میں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم کو بہت زیادہ دیر تک دبایا نہیں جا سکتا۔ اسی دوران مین جو خبر ہے وہ آتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان آپ کو معلوم ہے کہ طویل عرصے سے ایک چل رہا ہے۔ 5 اگست جب سے اس نے کشمیر کے حصے بکھرے کیے ہیں انڈیا نے، مودی سرکار نے، تو اس کے بعد سے لے کے اب تک چائنا اپنی پوزیشن مستحکم کر رہا ہے اور مسلسل شمالی علاقہ جات میں اپنی مستحکم صورتحال کو کر رہا ہے۔ لداخ کا خاص طور پہ لداخ ہے اور ہمالیائی جو ہمالیائی پہاڑ وہاں پہ پوری چوٹی پوری پٹی جو ہے، اسی طریقے سے جنوبی تبت کا علاقہ ہے اور گلوان وادی اتراکھنڈ کے قریب، یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ نے بہت ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ کو اس سلسلے میں بتایا میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں، اس کو ریپیٹ کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا۔ تو خاص طور پہ دولت بیگ اولڈی روڈ کا بھی ذکر کیا تھا، مختلف سڑکوں کی تعمیرات کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ چائنا مسلسل وہاں پہ پیش قدمی کر رہا ہے اور خاص طور پہ ان سرترین موسموں میں بھی چائنا وہاں پہ اپنی پوزیشن سٹیبل کر چکا ہے۔ فوجی تنصیبات وہاں پہ ہو چکی ہیں، فوجی تعمیرات ہو چکی ہیں، بنکرز ہو چکے ہیں، وہاں پہ ٹینکس وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اینٹی ایئر کرافٹس وہاں پہ ہیں، ایئر کرافٹس وہاں پہ موجود ہیں جن کو لڑاکا طیارے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نئی لائن آف ایکچوئل کنٹرول اپنے مفادات کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق وہ نئی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کھینچ رہا ہے اور ہزاروں مربع میل کا جو علاقہ ہے وہ انڈیا سے واپس لے چکا ہے جس پہ اس کا کلیم تھا۔ اب اس میں ایک خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ آئی ہے کہ بھارت میں ہمالیائی گلیشیئر ٹوٹ گیا اور سیلاب سے 100 سے زائد ہلاکتیں ہو گئی ہیں، 100 سے نہیں بلکہ 150 سے زائد ہو چکی ہیں۔ اور یہ ہمالیائی گلیشیئر جو ہے یہ ہے اتراکھنڈ جو ہے ریاست ہے انڈیا کی، اور وہ اسی لداخ والے علاقے میں ہے، سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، شمالی علاقہ جات میں ہے، اور اس کا چمولی ڈسٹرکٹ ہے، ضلع چمولی ہے۔ وہاں پہ ایک پروجیکٹ بہت امپورٹنٹ چل رہا ہے، رشی گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، یہ زیر تعمیر، اور یہ رشی گنگا ڈیم یہ زیر تعمیر تھا، اس پہ کام ہو رہا تھا۔ اور یہ جو گلیشیئر پھٹا ہے، گلیشیئر ٹوٹا ہے، یہ اتنی تیزی سے وہ کہتے ہیں ٹوٹا ہے، میں آپ کو جو عینی شاہد ہیں اس کے اکارڈنگلی بتا رہا ہوں کہ اتنی تیزی سے یہ برفانی تودے گرے ہیں اور ٹنوں وزنی یہ تودے تھے، عام نہیں تھے، اور اس سے جیسے ہی گرے ہیں اس سے دھول اور چٹان اور پانی جو ہے وہ ہر طرف پھیل گیا، اور گاؤں کے لوگ اور ارد گرد کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے آیا کہ کسی کو حفاظتی اقدامات نہ کرنے کا موقع ملا اور نہ ہی کسی کو اس بات کا احساس ہوا، اور اس نے آنن فانن پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور اس میں جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خدشہ ہے کہ قریب میں جو قائم ہائیڈرو پاور منصوبے میں کام کرنے والے مزدور اور دریا کے قریب آباد جلانے کے لیے لکڑیاں تلاش کرنے والے بہت سارے لوگ یہ سب کے سب پانی میں بہہ گئے ہیں۔ یہ صرف خدشہ نہیں ہے بلکہ جو ہائیڈرو پاور منصوبہ تھا رشی گنگا ڈیم سے منسلک رشی گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اس میں جو کام کر رہے تھے اور جو سرنگوں میں موجود تھے وہ باہر نہیں آ سکے اور جانی نقصان ہوا ہے بہت زیادہ۔ یہ ایک بات ہوئی، اور اس کے بعد اگلا جو ہوا ہے کام وہ ہے کہ رشی گنگا ڈیم جو ہے وہ بھی متاثر ہوا اور اس میں سے بھی پانی بہہ رہا ہے، اور وہ بھی اس میں بھی کریکس آئے ہیں، یعنی کہ وہ بھی متاثر ہوا۔ اب
یہ ساری چیزیں، اس کے بعد جو اقدامات ہیں وہ بڑے میننگ فل ہیں، وہ الارمنگ ہیں۔ ایک دو چیزیں میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس وقت وہاں کی سچویشن کیا ہے۔ بھارتی میڈیا جو یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے رشی گنگا پاور پروجیکٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے اور سیلابی ریلے میں 150 افراد بہہ چکے ہیں اور اطراف میں 500 افراد لاپتہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈیم پہ کام کرنے والے مزدور تھے وہ بھی لاپتہ ہیں، اور شدید سیلابی ریلے اور دریائے میں طوفانی کے باعث ضلع چمولی سے ہریدار تک ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور ممکنہ ریلے کی آمد پر سری نگر اور رشی کیش ڈیم کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ امدادی ٹیمیں کارروائیوں میں مصروف ہیں، گمشدہ افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اور ہے کہ یہ پانی پاکستان انڈیا بدلے کے طور پہ چھوڑے گا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ یہ تو ہے صورتحال۔ اب اس کی تھوڑی جی اسٹریٹجک جو سچویشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا ہے۔ تو اس وقت ایمرجنسی اس ساری سچویشن کے بعد جیسے ہی یہ دلی سرکار کو یہ اطلاع پہنچی کہ، اور جو اطلاع یہ پہنچی کہ یہ نارمل نہیں ہے، یہ جو ہمالیہ کا گلیشیئر ہے یہ اڑایا گیا ہے دھماکے سے، جو ان کو اطلاعات ہیں، اور فوری طور پہ یہ دلی سرکار سے جو فوجی ذرائع نے، انڈین فوجی ذرائع نے جو رپورٹ کیا اس میں یہ کہا کہ یہ غیر معمولی دھماکہ تھا، غیر معمولی واقعہ تھا، یہ نارمل نہیں تھا، یہ کسی قدرتی طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو توڑا گیا ہے، اس گلیشیئر کو، اس گلیشیئر پہ کوئی نہ کوئی دھماکہ خیز مواد کسی نے کیا ہے یا کسی نے حملہ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اسی وجہ سے فوری طور پہ، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے بھارت اتنا بڑا ملک ہے، اور ایک گلیشیئر گر جائے، ایک گلیشیئر ٹوٹ جائے، ایک گلیشیئر پھٹ جائے، اور اس طرح کے واقعات بہت سارے ہوتے رہتے ہیں تو اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ لیکن اس گلیشیئر کے ٹوٹنے کا اثر یہ ہوا، اس کا جو شاکس ہیں، جو دھچکا ہے وہ دلی تک پہنچا، اور بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے فوری طور پہ بھارتی فضائیہ کو الرٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ فوراً الرٹ کریں اور متاثرہ علاقوں کا وزٹ کریں اور سرحدی نگرانی کریں۔ اور اس کے بعد بظاہر یہ ایک سول حکم تھا کہ امدادی کام شروع کریں، اور بھارتی فضائیہ سے کہا گیا، تو بھارتی فضائیہ کو تو کسی اور وجہ سے کہا جاتا ہے، اور ڈیزاسٹر رسپانس ٹیموں کو وہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک اور چیز یہ ہوئی کہ نریندر مودی نے پھر ٹویٹ بھی کیا سوشل میڈیا پہ آ کے، اور انہوں نے ساری رپورٹ لینے کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ حالات کی نگرانی خود کر رہے ہیں، اور اس وقت عملاً جو ہے وہ وہاں پہ ایمرجنسی، اور وہ بھی دفاعی ایمرجنسی، فوجی ایمرجنسی نافذ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پہ فوراً وہاں کے جو بریگیڈ کور ہیڈ کوارٹر، وہاں پہ اس کو الرٹ کیا گیا، اور پھر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو الرٹ کیا گیا، اور وہاں پہ اجلاس فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ بلائیں اور سچویشن کا جائزہ لیں اور صورتحال پہ نظر رکھیں۔ اس میں ایک اور بھی جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ بھی ہے، اس کی پھر ویڈیوز، خاص طور پہ دلی سرکار نے اس کی ویڈیوز کا جائزہ لیا، اور اس میں جس طریقے سے وہ ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، اور جو پانی کا اخراج ہے وہ اس تیز رفتاری سے ہے کہ وہ عام کیا کہنا چاہیے، وہ نارمل نہیں ہے، وہ ان یوزول ہے، غیر معمولی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی سطح جو ہے وہ گر رہی ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور بھی بات بتا دوں کہ بھارتی حکمراں جماعت کے ہیں سینئر رہنما اور سابق وزیر پانی اما بھارتی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ پاور پروجیکٹس بھی نہ لگائے جائیں اور ڈیم بھی نہ بنائے جائیں، یہ حساس علاقہ ہے اور یہاں پہ ایسا کام نہ کیا جائے۔ لیکن مودی سرکار باز نہیں آئی، اور اس میں چائنا
کیونکہ وہاں پہ موجود ہے اور وہ ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے، وہاں کی ان کی فوج موجود ہے۔ تو جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ اس سنگین ترین موسم میں چائنا نے یہ کارروائی ڈالی ہے اور اس میں انڈیا کو بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، مالی نقصان، جانی نقصان کا تو کوئی اتنا ان کو اثر نہیں ہوتا، لیکن مالی نقصان ان کا بہت ہوا ہے۔ یہ اہم ترین ان کا اس شمالی علاقوں کے لیے پاور پروجیکٹ تھا اور رشی گنگا ڈیم تھا، یہ دونوں چیزیں ان کی متاثر ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ پاور پروجیکٹ جو ہے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، وہاں کی سرنگوں تک میں پانی چلا گیا ہے اور شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت صورتحال یہی ہے کہ اس کو غیر معمولی لیا جا رہا ہے اور اس کو عام کوئی موسمی یا قدرتی طور پہ اس گلیشیئر کو ٹوٹنے کے طور پہ نہیں لیا جا رہا۔ تو ہمارا بھی یہی گمان ہے کہ وہاں پہ جو سچویشن ہے وہ دو بدو ہے، اور انڈیا نے یا تو کوئی حرکت کی ہوگی، اگر نہیں کی تو چائنا نے خود بھی یہ کام دکھایا ہوگا اور انڈیا کو ایک میسج دیا ہوگا۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔